कादर मुतलक, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की सलामती आप सब सुनने वालों के साथ, आपकी फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक ठहरी रहे। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में खुदा का खादम पास्टर रोकस बरकत आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबकी खिदमत में मोहब्बत बड़ा आदाब पेश करता हूँ। इस ईमान के साथ हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा उनका जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अजीज़ों, आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है अपने हाथ में लें, नहीं तो कॉपी पेंसिल लें और इन आयात मुबारका को नोट करें और जब वक्त मिले तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इन आयात मुबारका को स्टडी किया करें और इस ऑडियो को सुनें या यूट्यूब से वीडियो को ज़रूर देखा करें और इस मैसेज को खुद सुनें और अपने अजीज़ कारब को, अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर सेंड किया करें। खुदा इसके वसीला से आपको बरकत देगा। अजीज़ों, आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान जो है उसमें से उसका चैप्टर नंबर 19 है और उसकी आयत मुबारका 29 से लेकर हम 32 आयत तक तलावत करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैते फिगे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदा को इसकी ज़रूरत है। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, आज जिस बात की तवज्जो मैं आपकी कलाम अक़दस की तरफ दिलाना चाहता हूं वो है जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है। आज हम सिर्फ इसके ऊपर बातचीत करेंगे। माउंट ऑफ ओले वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल मुक़द्दस। याद रखें कि जैतून के पहाड़ की एक खास अहमियत है बाइबल मुक़द्दस के अंदर। बाइबल मुक़द्दस के अंदर जैतून के पहाड़ का जिक्र बारहा पाया जाता है, इसलिए इस पहाड़ की खास अहमियत है मसीहत के अंदर। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यरूशलेम की तरफ जाते हुए एक पहाड़ आता है जिसको जैतून का पहाड़ कहा जाता है और ये पहाड़ बैते फिगे और बैतनिया के नज़दीक वाक़या है। बैते फिगे का मतलब क्या है? सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करें। बैते फिगे का मतलब है अंजीरों का घर। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, बैते फिगे का मतलब है अंजीरों का घर। ये यरू और यरूशलेम के दरमियान सड़क के किनारे पर एक छोटा सा गांव था और इसी तरह बैतनिया कोई जैतून की ढलवान पर वाक़या था। कोई जैतून एक पतले और करीबन 2 किलोमीटर लंबे पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है जो यरूशलेम और कदरून के नाले के मशरक में वाक़या है। ये यरूशलेम में हैकल के इलाके से 100 से 175 मीटर ऊंचा है। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम जैतून के पहाड़ के तल्लक से आयत मुबारका कलाम अक़दस में से देखते हैं, क्योंकि
زیتون کے پہاڑ کی میں نے پہلے بیان کیا کہ بائبل مقدس کے اندر ایک خاص اہمیت ہے، اور خداوند یسوع المسیح لکھا ہوا ہے جب وہ اس پہاڑ جو زیتون کا کہلاتا ہے آگے آگے چلا ہے، اور جو زیتون کا پہاڑ ہے جب وہاں پر پہنچا ہے تو پھر اس نے دو شاگردوں کو کہا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ زیتون کے پہاڑ کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ پام سنڈے کے مطلب کو، پام سنڈے کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس بائبل سٹڈی کو ضرور سنیں، اور سن کر اس کو بائبل مقدس کے مطابق ضرور آیات مبارکہ کو تلاوت کریں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 24 باب اور اس کی آیت مبارکہ 3 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو تعلیم دی۔ یہاں پر زیتون کے پہاڑ کا ذکر ہے اور خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر بیٹھ کر تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مقدس مرکز کا انجیلی بیان چیپٹر نمبر 13 ہے اور اس کی آیت مبارکہ 3 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یسوع المسیح جب زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو پترس، یعقوب اور یوحنا اور اندریاس نے پوچھا۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح کے حواری خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہیں، اور خداوند یسوع المسیح زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ خداوند یسوع المسیح ہم کلام ہیں۔ میں زیتون کے پہاڑ کی پہلے اہمیت بتا رہا ہوں پام سنڈے کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ مقدس مرکز کا انجیلی بیان اور اس کا 14 باب اور اس کی آیت مبارکہ 26 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یسوع المسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھا کر زیتون کے پہاڑ پر گیت گا کر گئے۔ زیتون کے پہاڑ کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 19 باب اور اس کی آیت مبارکہ 37 کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یسوع المسیح جب زیتون کے پہاڑ پر پہنچا تو شاگردوں کی جماعت نے خوش ہو کر بلند آواز سے حمد و ستائش کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح زیتون کے پہاڑ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ زیتون کے پہاڑ کی اہمیت کیا ہے، اور خداوند یسوع المسیح یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے زیتون کے پہاڑ سے بیت فگے اور بیتنیہ اور اس کے بعد پھر وہ یروشلم میں انٹر ہوئے ہیں۔ میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا 22 باب اور اس کی آیت مبارکہ 39 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، یسوع المسیح اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ پر جاتا تھا اور دعا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ زیتون کے پہاڑ کی اہمیت کیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح دعا کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے، شاگردوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے وہاں پہ جاتے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے زیتون کے پہاڑ پر جاتے، اور زیتون کے پہاڑ سے ہی وہ یروشلم میں داخل ہونے لگے ہیں۔ لیکن ایک آیت مبارکہ میں بڑی خوبصورت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح جس کام کے لیے، جس پرپز کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جب انہوں نے ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا، تمام ہو گیا، تو وہ سلیپ پر جب انہوں نے جان دے دی، پھر وہ دفن کیے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے، اور جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک اپنے حواریوں پر، اپنے شاگردوں پر، بہت سارے لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتے رہے، اور 40 دنوں کے بعد پھر کیا واقعہ پیش آیا، میں وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 11 اور 12 آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔
یسوع المسیح موت اور قبر پر فتح پا کر 40 دن کے بعد زیتون کے پہاڑ سے آسمان پر اٹھائے گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں زیتون کے پہاڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر بڑی اور خاص بات، جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو پھر بھی یسوع المسیح جو ہیں وہ زیتون کے پہاڑ سے ہی دوبارہ واپس آئیں گے۔ اس لیے پام سنڈے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جہاں سے پام سنڈے کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے زیتون کا پہاڑ۔ ہمیں زیتون کے پہاڑ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے اگر مجھے زندہ رکھا تو اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ خداوند یسوع المسیح کی شاہانہ انٹری یروشلم میں کیسے ہوئی، اور پام سنڈے کیا ہے، اور پام سنڈے کا مطلب کیا ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اس میسج کو خود سنیں اور پھر اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو یہ میسج ضرور سینڈ کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہو اور لوگ کلام مقدس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ سب کو پام سنڈے مبارک ہو۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں آج کی صبح کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پھر سے بخشی ہے، ان لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں پھر سے اجاگر کیے ہیں۔ اس وقت خداوند اپنے آپ کو، روح جان بدن کو، اور جتنے سامعین تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں ان کو اور ان کے فیملی ممبران کو اور ان کے مال و متاع کو، ساری چیزوں کو تیرے تابع کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں، اور ان سب کے لیے تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ وہ منت کرتا ہوں کہ اپنا ہاتھ بڑھا، ان بیٹے بیٹیوں کو چھو۔ آج خداوند صبح سے شام تک جو بیٹے بیٹیاں اسکول، کالج، یونیورسٹی اور خداوند اپنے ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں سلامتی کے ساتھ جائیں اور اپنے گھروں میں واپس سلامتی کے ساتھ آئیں، اور جو بیٹے بیٹیاں خداوند ایگزام دے رہے ہیں یسوع کے نام سے ان کو سکسیسفل کرنا، اس دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علم بھی حاصل کریں۔ اور خاص دعا کرتا ہوں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جو بیٹے بیٹیاں خداوند اپنے خداوند کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بزنس کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، ان سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ خداوند رستے میں بڑی سلامتی کے ساتھ لے کر جانا، سلامتی کے ساتھ سارا دن اپنے کام کاج میں وقت گزاریں، اور خداوند سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لے کر آنا۔ ان لوگوں کو تیرے ضرور لے کر آیا ہوں جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جن کے خداوند جن کے ڈور کلوز ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے ان کے کاروبار کو اور بڑھا، ان کے بزنس کو اور بڑھا، ان کے روپے پیسے میں برکت بخش، تاکہ تیرا جلال ان کی زندگی میں ظاہر ہو۔ اور خداوند جو بیٹے بیٹیاں بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے وہ روزگار پائیں، جو مالی مشکلات میں یسوع کے نام سے ان کے لیے وسائل مہیا کر۔ او خداوند پوری کلیسیا کو تیرے ذریعے لے کر آیا ہوں، کلیسیا کے ایک ایک ممبر کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، صحت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ او خداوند کلیسیا میں اگر کوئی بدنی طور پر بیمار ہے ان سب کو تیرے ذریعے یاد کرتا ہوں۔ او یسوع کے نام سے ہیل کرنا ان تمام لوگوں کو جن کی خداوند تیرے خادم کے وسیلہ سے مناجاتیں ہیں، درخواستیں ہیں، اپیلیں ہیں، ان سب کو نام بنام تیرے حضور یاد کرتا ہوں۔ یسوع کے نام سے او خدا بے روزگار روزگار پائیں، بیمار جو ہیں وہ اپنی بیماری سے ہیل ہوں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں اور تیرا نام عزت، تیرا نام جلال پائے۔ اور اس طرح خداوند جو بے اولاد شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے جلال سے او خداوند ان کو صاحب اولاد کر، اور خداوند سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے۔ بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا، ایمان سے پایا، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔